ससुराल में झाड़ू पोंछा लगाना और बर्तन धोना, सब घर वालों की खिदमत करना। उफ, ये किसी तपी हुई बहू ने पूछा है। मेरे अब्बू ने रिश्ता करते हुए कहा था कि मेरी बेटियों ने ना कभी घर में झाड़ू दी ना कभी कपड़े धोए। हम लोगों ने घर में सिर्फ खाना बनाया है, वो भी अगर ज़्यादा मेहमान हो तो बाहर से आता है। यानी हमने घर में खाना बनाया सिर्फ अब्बा अम्मा वगैरह वगैरह के लिए, बाकी ज़्यादा मेहमान आते तो बाहर से खाना आता था। तो हमारे घर में काम वाले और ड्राइवर सब हैं। अच्छा, घर में काम वाले और ड्राइवर सब हैं, यानी नौकर चाकर रखे हुए, लैंड लॉर्ड फैमिली है। अब यहाँ ससुराल में ये रिवाज है कि गाड़ी में सामान औरतें रखेंगी, गाड़ी से सामान ख़वातीन निकालेंगी, गाड़ी औरत साफ़ करेगी, यहाँ तक कि बहू अपने शौहर के साथ इसके सारे ऊपर के 6-7 बहन भाइयों के काम भी करेगी। झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, बर्तन धोना, खाना पकाना, कपड़े धोना, सबकी इस्त्री करना। अगर किसी काम से मना करूं तो इस पर लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि रिश्ता करते वक्त उन्होंने साफ कहा था कि हम कोई काम नहीं करवाएंगे, ये सारे काम करना मेरी इस्तिताअत से बाहर है। इस सूरत में मैं क्या करूं? एक बंदी। देखें, उसूली तौर पर तो औरत के ज़िम्मे है कि वो घर में काम काज में हाथ बटाए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक औरत अपने 6-6, 8-8 नंदों के देवर और नंदों के कपड़े धोए, ये तो जुल्म है उसके ऊपर। कम अज़ कम अपने शौहर और अपने सास ससुर की खिदमत अखलाकी ज़िम्मेदारी है औरत की, ये उस पर अखलाकन लाजिम है। और जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो काम डिवाइड होते हैं, सब मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। एक दिन सबके लिए किसी एक ने खाना बना दिया तो दूसरे टाइम पे दूसरी बहू ने सबके लिए खाना पका दिया। तो ये सब मिलजुल के, जैसे हम सफ़र में जब जाते हैं ना तो काम को डिवाइड करते हैं। तबलीगी जमात में आप देख लें ना, 10-10 लोग जा रहे होते हैं तो एक का काम होता है भाई कमरा साफ़ कर दो, एक का काम होता है भाई टमाटर ले आओ, एक का काम होता है जी आप आलू छील दो, एक का काम होता है जी आप खाना पका दो, बारियां तकसीम होती हैं। अब उसमें कोई तबलीग वाला ये कहे कि मेरे ज़िम्मे काम नहीं है, ये तो हमें बताया ही नहीं था कि तबलीग में निकल के काम भी करना पड़ेगा, हम तो तबलीग के लिए निकले। तो ये कहा जाएगा कि भाई ये तो अंडरस्टूड है, ये तो तयशुदा बात है कि जब इकट्ठे रहते हैं तो कामों को डिवाइड करना पड़ता है। तो जब भी लड़की रुखसत होकर ससुराल में जाती है तो जाहिर है घर में कुछ तो काम होते हैं ना, तो वो बाहर के काम मर्द के ज़िम्मे होते हैं और घर के काम औरत के ज़िम्मे होते हैं। जैसे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नबी ने हुक्म दिया घर के काम आप करोगी, बाहर के कामों के बारे में हज़रत अली को हुक्म दिया कि वो आप करेंगे। तो दोनों ही काम कर रहे होते हैं, मर्द भी औरत भी। तो नॉर्मली तो मुतवस्सित घरानों में यही होता है और ये बहू पर इतनी खिदमत बहू के ऊपर लाजिम है शरीयत में कि वो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के ना बैठ जाए, बल्कि घर में घर के फ़र्द की तरह रहे, जैसे सब खिदमत कर रहे हैं तो वैसे खिदमत करे। लेकिन उसमें इतना बोझ उसके ऊपर डालना कि चलो ठीक है, कभी इज्तिमाई खाना उसने बना लिया, कभी किसी और ने बना लिया, ये कि अब इकलौती बहू है, अब वो जनाब रोज़ाना 6-6 देवरों के खाने पका रही है सुबह दोपहर शाम, तो ये जुल्म है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। क्योंकि इज्तिमाई जब रहते हैं तो इज्तिमाई में सब एक दूसरे का ख्याल कर रहे होते हैं। ये नहीं होता कि एक ही पे सारा बोझ डाल दिया जाए, जैसे ऐसा नहीं होता कि अब तबलीग जमात में निकलते हैं तो एक ही आदमी पे सारा बोझ डाल दिया जाए। या कोई भी पिकनिक के लिए, तफरी के लिए जब सब लोग इकट्ठे निकलते हैं तो सब काम एक दूसरे में डिवाइड कर रहे होते हैं। तो बहू पे इतना बोझ डाल देना कि वो हर एक के खाने बनाएगी, हर एक के कपड़े धोएगी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। देवर को चाहिए कि भाई तो अपने काम खुद कर लिया करो। अगर वो भाभी अपनी खुशी से कर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप खुद किया करो, उसके ऊपर क्यों डाल रहे हो? ये नंदों को तो चाहिए, वो तो खुद खातून है, उनके तो जिम्मे है कि वो खुद अपने काम खुद करें वो। और अगर किसी वक्त भाभी सारे नंदों के काम कर ले तो फिर कोई नंद भी भाभीयों के काम करे, वो डिवाइड करें फिर इस काम को। तो नॉर्मली तो शरीयत का भी यही हुक्म है, उर्फ में भी यही चल रहा है। लेकिन अगर कोई लड़की किसी लैंडलॉर्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, बाज़ मालदार लोग होते हैं तो उनके घरों में नौकर चाकर होते हैं, लड़कियां घरों के काम नहीं करती, ऊंचे घरानों की लड़कियां होती हैं, मालदार लड़कियां होती हैं, तो फिर फुक़हा ने ये बात वाज़े की है कि फिर ऐसी सूरत में उस लड़की से जिसको आप ऐसे ख़ानदान से लेकर आ रहे हो उससे आप घर के काम नहीं ले सकते। तो फिर शरीयत में उस लड़की पर वाजिब नहीं है। तो अगर वाकई आप इतने लैंडलॉर्ड फैमिली से आपका ताल्लुक़ है कि आपके घर में नौकर चाकर होते हैं, ड्राइवर होते हैं, और ये घर में खाना सिर्फ आप लोग बनाते थे, बाकी सारे काम नौकर चाकर से लिए जाते थे, और आपके वालिद ने कमाल ये है कि पहले बता भी दिया कि भाई हमारे घर का स्टैंडर्ड ये है, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा इस तरह का है कि हमारी घर की औरतें काम नहीं करती, हम नौकर चाकर से काम लेते हैं। तो अगर अल्लाह ने किसी को माली वुसअत दी हो तो ये भी ठीक है। ज़ाहिर है पैसा अल्लाह जब देते हैं तो हदीस में आता है इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा असरु निअमतिही अला अब्दिही, अल्लाह ये चाहते हैं कि उसकी नेमत के असरात उस पर नज़र आएँ। तो अल्लाह ने किसी को माली वुसअत दी और इस बेस पर उसने मुलाजिम रख लिए हैं तो भी ठीक है। तो अगर आपके घर में मुलाजिम है और आप लोग पोछा वोछा नहीं लगाते थे, घर में रिवाज नहीं है आप लोगों के यहाँ, दौलत है अल्लाह ने अहले सरवत में बनाया है, तो फिर आपके ससुराल
کے لیے اس طرح کے کام آپ سے لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ ظلم کے زمرے میں آئے گا۔ بلکہ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی لڑکی اگر ایسے مالدار گھرانے سے جہاں خادم تھے تو الٹا شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ بیوی کے لیے کسی خادم کا انتظام کرے، کیونکہ وہ خود کام کے عادی نہیں ہے، ایسے لینڈ لارڈ فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ اور خاص طور پر یہ گھر کے باہر کے کام کے گاڑی کا سامان بھی بیوی بیگم اٹھا کے گھر میں لے کے جائے گی، یہ تو ویسے ہی غیرت کے بھی خلاف معلوم ہوتا ہے۔ یہ کام تو غریب گھرانوں میں بھی مرد خود کر رہے ہوتے ہیں، غریب گھرانوں میں بھی یہ کام مرد خود کرتے ہیں۔ گھر کے باہر کے، یہ تو باہر میں آتا ہے نا، گاڑی تو باہر ہوتی ہے، یا چلے گاڑی گیرج میں آ چکی ہے تو بھی ویٹ اٹھانے والے جتنے کام ہیں، وزن والے کام ہیں، وہ اکثر مرد کرتے ہیں، وہ خواتین نہیں کر رہی ہوتی۔ تو اس لیے اگر آپ لینڈ لارڈ فیملی سے آپ کا تعلق ہے تو پھر شوہر کے لیے آپ سے پوچھا لگوانا، جھاڑو لگوانا اور برتن دھلوانا یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اس خاص کنڈیشن کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ ساری دنیا کی ساری بہویں بالکل اپاہج ہو کے بیٹھ جائیں کہ کوئی لازم نہیں ہے، تو بہت ہی کوئی لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نارملی تو یہ سب چیزیں سب کر رہے ہوتے ہیں اور سب پر اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ تو پھر آپ کے شوہر آپ پہ ظلم کر رہے ہیں تو باقی کریں کیا؟ اپنے شوہر کو یہ مسئلہ بتا دیں، فتویٰ بھی لے سکتی ہیں آپ جامع رشید سے یا بنوری ٹاؤن سے یا دارالعلوم کرنگی سے کہ بھئی میرا تعلق ایسی فیملی سے ہے تو کیا میرا شوہر میرے لیے خدمت لے سکتے ہیں، تو فتویٰ ان کو دکھا دیں۔ شوہر میں اگر اللہ کا خوف ہوگا تو سمجھ میں آ جائے گی بات، خوف نہیں۔ یہاں کیا تھا؟ تنسیخ نکاح نہیں، یہ خلا ہے، تو اس لیے نبی نے فرمایا طلقھا، تم چھوڑ دو ان کو، تو انہوں نے مان لی نبی کی بات، چھوڑ دیا۔ بعض دفعہ صحابہ مان لیتے تھے، بعض دفعہ نہیں بھی مانتے تھے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس طلاق کا اختیار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے شوہر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، عورت جب آزاد ہوتی ہے نا لونڈی سے تو اس کے پاس ڈیورس کا حق ہوتا ہے، تو وہ آزاد ہو گئی تو نبی کے نے ان کو حق دیا طلاق کا۔ وہ آئیں کہ یا رسول اللہ، تو ان کے شوہر بہت محبت کرتے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ان سے کہیں کہ یہ رجوع کریں، یعنی نہیں لیں، طلاق کا رائٹ استعمال نہ کریں۔ نبی نے ان سے فرمایا تو نبی نے ان کو حکم دیا کہ تمہارا شوہر تم سے محبت کرتا ہے، تم واپس چلی جاؤ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا مشورہ ہے۔ یہ مشورہ کا لفظ کیوں؟ بعض دفعہ صیغہ آرڈر کا ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا کیا ہے؟ مشورہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے جب یہ رائٹ دیا ہے کہ شوہر بیوی کو چھوڑ سکتا ہے تو پھر نبی یہ رائٹ بتا کے گئے ہیں کہ شوہر ہی چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح لونڈی جب آزاد ہوتی ہے اس کے پاس یہ رائٹ آتا ہے کہ وہ پرانے شوہر کے پاس رہنا چاہے یا نہیں، تو یہ رائٹ بھی اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس لیے نبی نے فرمایا میں نے مشورہ دے رہا ہوں، بھائی یہ رائٹ کس نے دیا تمہیں؟ اللہ نے دیا، تو میرا مشورہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ پھر نہیں ماننا مشورہ، میں نہیں رہنا چاہتی۔ آرڈر ہوتا تو پھر آپ کے حکم کے سامنے کون کچھ کر سکتا ہے؟ وہ نہیں رہی۔ ان کے شوہر کو اتنی محبت تھی کہ گلیوں میں خاک لے کے اپنے سر پہ ڈالتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا صحابہ سے دیکھو بریرہ کے شوہر کی ایک طرف محبت دیکھو اور بیوی کی اپنے شوہر سے نفرت دیکھو، وہ خاک چھانتے ڈالتے پھر رہے ہیں اور نبی مشورہ بھی دے رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہی ہے مشورہ ہے نہیں، تو نبی بھی ناراض نہیں ہوئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج کوئی مشورہ بھی دیتا ہے، باپ بن کے سر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، میرا مشورہ ہے، میرا مشورہ ہے نا، تو چپ کر کے بیٹھ جا، دے دیا بس کافی ہے۔ آپ جلدی اصل میں آج اسپیڈ بہت زیادہ ہے تو آج زبان میری نا ذرا لڑک رہی ہے، جلدی سے بس یہ آیتیں مکمل کر لوں میرے بھائی۔ تو اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فإن طلقها فلا تحل له من بعد، دو کے بعد اگر مرد نے تیسری طلاق بھی دے دی، خدا کی قسم قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اسی مجلس میں دی ہوں یا الگ الگ مجلس میں دی ہوں، نہ کسی صحیح حدیث میں آئی ہے، تو اس لیے یہ قرآن پہ جرت ہے۔ اللہ نے کہا اگر تیسری طلاق بھی دے دی ہے فلا تحل له، تو پھر یہ بیوی شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ کسی دوسرے مرد سے یہ نکاح نہ کر لے، اب اس کے پاس دوبارہ نکاح کر کے بھی نہیں جا سکتی ہے۔ پھر اگر وہ دوسرا مرد، حدیث میں آتا ہے ہم بستری بھی ہو، پھر اسی کے ساتھ رہے، پھر اگر بالفرض وہ کسی وجہ سے دوسرا مرد چھوڑ دیتا ہے فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو عورت کے لیے جائز ہے جہاں چاہے شادی کرے، لیکن اس صورت میں پہلے مرد سے بھی شادی کر سکتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اہل حدیث لوگ کہتے ہیں مفتیوں نے حلال حلال، بھائی یہ حلالہ قرآن بیان کر رہا ہے، اور جو حلالہ حدیث کے مطابق حرام ہے وہ حلالہ ہے جو باقاعدہ ایگریمنٹ کر کے ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ جب 3 طلاقیں دی ہے نا، عورت کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے، 3 طلاقیں دینے کے بعد مرد پھر اس کو بہلا پھسلا کے واپس لے آئے گا، 2 آنسو بہائے گا، پھر وہ بیوقوف بن جائے گی۔ کیا گارنٹی ہے پھر دوبارہ طلاق نہ دے؟ ایک خاتون آئی نا، میرے میاں نے غصے میں 3 دے دی ہیں تو میں بڑی پریشان ہوں، میں نے کہا اس کو پتا تھا نا 3 ہو جاتی ہیں؟ انہوں نے کہا پتا تو تھا۔ میں نے کہا غصے میں گلا کاٹ دے گا اگلی دفعہ میں، وہ کیا خیال ہے؟ غصے میں چاقو مار دے گا؟ عقل مند لوگ کبھی بھی غصے میں طلاقیں نہیں دیتے، سارے احمقوں کے کام ہوتے ہیں غصے میں بندہ مار دیا، بھلے میں ہے نا جیل، غصے میں بندے کو قتل کر دیا، غصے میں بلڈنگ سے چھلانگ لگا لی، غصے میں یہ کر دیا، غصے میں ٹرک کسی کے اوپر چڑھا دیا۔ تو ایسے بے وقوفوں کو اللہ دنیا میں
رہنے کا حق دیتا ہی نہیں, اور گھر بسانے کا تو اللہ حق دیتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو خواتین کہتی ہیں نا ہماری میں نے غصے میں طلاق نکال دی, اور وہ بیچارہ رو رہا ہے, وہ بغیرت رو نہیں رہا, وہ گھنا بن کے, کیونکہ اس نے ظلم کیا ہے نا, تو اب وہ چاہ رہا ہے کہ لوگ مجھے ظالم بھی نہ کہیں, گھنا بن کے لوگوں کے سامنے کہانیاں بیان کر رہے ہیں, ایکچولی میں تو نہیں چاہتا تھا, منہ سے غصے سے طلاق نکل گئی, تاکہ بیوی کے دل میں بھی محبت رہے اور جو کرنا تھا وہ بھی ہو گیا. اس لیے حضرت عمر نہیں روتے تھے کبھی ایسے شخص کو دیکھ کے, غصے میں کوئی طلاق دے کے آتا تھا نا, یہ ہو گیا, حضرت عمر پہلے کوڑا سر پہ مارتے تھے اس کے, کہ غصہ تو تجھے آیا تھا, اب میرا جو غصہ آئے گا نا وہ سن تو, اور کہتے تھے حرام ہے تیری بیوی. یہ اہل حدیثوں کی جرت ہے کہ وہ فوراً فتویٰ پکڑا دیتے ہیں کہ حلال ہے, ٹھیک ہے نا. تو قرآن کے مطابق غصے میں 3 طلاقیں نکالنی ہو, محبت سے نکالنی ہو, 3 طلاقوں کے بعد بیوی نہیں رکھ سکتے. میں بار بار سوچ رہا ہوں کہ جب میں نکاح پڑھاؤں نا, میں بہت لوگوں کے نکاح پڑھاتا ہوں, دولہا کم وقت کو میں پہلے سے بول دوں بغیرت کو کہ ابھی معاہدہ کر, کچھ بھی ہو جائے, قرآن بھی ہے مسجد بھی ہے, نہیں دے پا رہا, منہ سے 3 طلاقیں نہیں نکالنی ہے بغیرت تو نے, اور رکھ کے چماٹ لگا دوں اسی وقت. آپ کو اس بیچارے نے دی تو نہیں ہے بھائی, چماٹ اس کو ساری زندگی یاد رہے گا. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ابھی کیا نہیں ہے, احتیاطاً لگا دو پہلے سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں ایک دفعہ تھانے میں بیٹھا ہوا تھا, تو 2 بندے آئے. میں تھانے میں کیوں بیٹھا ہوا تھا, ایک لمبی کہانی ہے آپ کا. تھانے میں کیا کر رہے تھے, کسی کام سے گیا تھا, تو 2 بندے, اس وقت ڈبل سواری پہ پابندی تھی, 2 لڑکے 20-22 سال کی عمر کے ڈبل سواری پہ نہیں کر کے جا رہے ہیں. پولیس والے روک کے تھانے میں لے گئے ان کو. تو ان کا چاچا یا ماموں جو بھی تھا چھڑانے کے لیے آیا. اچھا, پولیس والوں نے ان کو بٹھایا ہوا تھا, وہ چاچے ماموں نے آتے ہی پہلے اپنے دونوں لونڈوں کو نا رکھ کے ایک تھپڑ لگایا, زور سے کھینچ کے. اب بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی, ڈبل سواری کرتے ہو, تاڑ. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا ان کو آتے ہی یار. اچھا, وہ دونوں بیٹھے ہوئے, شریف تھے, بیٹھے ہوئے تھے. خیر پھر پولیس والوں سے کہا میں بہت معذرت چاہتا, پولیس والوں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا یار, آتے ہی انہوں نے کہا بھائی پولیس والوں کی ہمدردی لینے کے لیے نا, کیونکہ جرم بھارے انہوں نے کیا ہے, ہم تھپڑ نہیں لگاتے تو پولیس والے لگاتے ہیں, تو ہم نے اتنا لگا دیا کہ پولیس والے کو ترس آ جائے, یار سزا کیا ہو گئی ہے, ورنہ انہوں نے مارنا تھا, جیل میں بند کر دینا تھا. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا, مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ بھی ایک طریقہ ایڈوانس میں, ابھی کچھ پوچھا نہیں ہے ان سے, آئے پٹاخ پٹاخ ایک ایک لگا دیے. وہ بھی عقل مند تھے, چپ کر کے بیٹھے رہے, ورنہ وہ بولتے ابا کیا ہو گیا, چاچو کیا ہو گیا. میں نے کہا یار بڑے ذہین ہے, یہ بھی ذہین اور وہ بھی ذہین. ایک اور واقعہ جلدی سے سنا دوں. ہمارے ایک ریلیٹو تھے, جب ملک میں شیعہ سنی اور یہ سارے فسادات ہو رہے تھے نا, وہ بھی کسی میں انوالو ہو گئے ان فسادات میں. سبھی فساد جب ہوتا ہے تو سارے انوالو ہو جاتے ہیں. دور کے ریلیٹو تھے, ان کے ہاں کیا ہوا, کسی نے جا کے FIR کٹائی یا کیا, پولیس آ گئی ان کے گھر میں. پولیس آئی ان کو تھانے لے جانے کے لیے. وہ دیکھو جذبات میں آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پولیس والوں کو بٹھایا, دروازہ کھولا, آپ آئیے. پولیس والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ تو خود ہی گرفتاری دے رہا ہے کہ سر آپ بیٹھے, پہلے چائے وائے پیے, بیٹھے. اچھا, پولیس والے ان کو جانے تھوڑی دیں گے کہ تم بوتل لے کر آؤ, چائے لے کر آؤ. پولیس والے کو بتا بھاگ نہ جائے بھائی, اپنے بیٹے سے بولا جاؤ بیٹا کولڈ ڈرنک لے کر آؤ. وہ لے آیا پیپسی, رکھ کے چماٹ مارا بیٹے کو اپنے. تجھے شرم نہیں آتی, تیرے سے میں نے پیپسی منگوائی تھی, تو لسی لے کر آتا, چائے لے کر آتا. بیٹھ یہاں پہ, ایک اور لگایا. گئے چائے لینے کے لیے, اس کے بعد وہ ماحول ایسا کریٹ کر دیا نا انہوں نے کہ پولیس والے سمجھے واقعی ان کے بیٹے سے غلطی ہوئی ہے. یہ شکر ہے بیٹے نے تھپڑ کھا لیا, آج کل کی اولادیں بھی ایسی نہ لائے. اس کے بعد مارکیٹ سے ویسی بیچارے کو لگا دیا نا, وہ تجھے پیپسی بولا تھا میں نے, تو کیا لے کر آ گیا ہے, اور گرم اٹھا کے لے آیا, ٹھنڈی کچھ بھی تھی, ابھی مجھے پوری بات یاد نہیں. ایک لگایا, بیٹھ ادھر, اور گئے. اس کے بعد کئی سال ہو گئے ہوں گے واپس. خیر پھر ان کی بعد میں ہو گئی ہوگی کوئی سلو صفائی. تو خیر اللہ تعالیٰ معاف فرمائیے. میں درس کے دوران کون کون سے واقعات لے کر آ رہا ہوں. تو میرا دل چاہتا ہے جب میں نکاح پڑھاؤں, دولہا کو رکھ کے ایڈوانس میں ایک چماٹ لگاؤں, اور بغیرت منہ سے وعدہ کر, حلفیہ بیان دے, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے گا, میں اپنی زبان سے 3 طلاقیں نہیں نکالوں گا. جب یہ کام کرنا ہو تمیز سے, اگر اللہ نہ کرے کوئی نوبت آ جائے تو یہ ہونا چاہیے. ایک روبوٹ بٹھا دیتے ہیں, آتا ہی ایک لگا دیں. اچھا میرے بھائی جلدی ہم اس کو ختم کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب طلاق ہو جائے تو لا تمسکوہن ضرارا, عورت کو پہلے زمانے میں ظلم ہوتا تھا, اب وہ ظلم ہوتا نہیں ہے, ایک خاص نوعیت کا ظلم تھا, اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. شادی نہیں کرنے دیتے تھے, نہیں, جو پرانا شوہر ہے وہی نہیں کرنے دیتا تھا, روک کے رکھتا تھا. اللہ نے کہا ایسا نہیں کرو. آگے اللہ نے فرمایا فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن, عورت کو طلاق ہو جائے تو اپنے پرانے, اگر 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں تو پرانے شوہر سے بھی اگر نکاح کرنا چاہتی ہے اس سے بھی مت روکو, کہیں اور کرنا چاہتی ہے اس سے بھی مت روکو. ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی نے اپنی بہن کی شادی کسی سے کی, انہوں نے ڈیورس دے دی, 1 طلاق, عدت ختم ہو گئی, وہ اپنے گھر آ کے بیٹھ گئی.
ان صحابی نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیج دیا اور وہ ان کی بہن بھی چاہتی تھی دوبارہ میرے پرانے شوہر سے شادی ہو جائے. تو ان کے بھائی نے غیرت کا مسئلہ بنا لیا اور کہنے لگے ہم نے تو عزت دی, محبت دی, اپنی بہن رخصت کر کے ان کے گھر میں بھیجی اور اس نے طلاق دے کے ہمارے گھر میں بٹھا دی. یعنی گویا غیرت کا مسئلہ بنا لیا کہ ابھی ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ ہم دوبارہ بھیجیں. تو قرآن نے کہا لا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن, اگر وہ اپنے پرانے میاں سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے ان کو اس کام سے مت روکو, اس کو غیرت کا مسئلہ نہیں بناؤ. اور کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے تو بھی, یہ بھی ہماری سوسائٹی میں ایک مسئلہ ہے, نہیں بیوہ کوئی اس کو نکاح نہیں کرنے دیتے. آگے اللہ فرماتے ہیں ذالکم ازکا لکم واطہر, یہ زیادہ